बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, वैसे तो टेबल अभी भी सजी हुई है लेकिन मेहमान आने को तैयार नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कल शाम ऐलान किया कि मंगल की शाम को मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद आ रहे हैं, उसके बाद बहस शुरू हुई कि क्या जेडी वैंस आएंगे या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अमरीकी तैयारे जो उतरे हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि किसी बड़े मेहमान की आमद है। और न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि दुनिया के और भी कई लीडरान जो इस जंग में इस तारीखी मुआहदे को विटनेस करना चाहते थे वो भी इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि हंडिया उलट दी गई है और ईरान ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उसमें कसूरवार फिर अमरीका है, क्योंकि अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका ने की है और वो हदूद जो ईरान की अपनी है उनमें आकर फिर एक चुदराहट की जा रही है और ईरान को यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी बंदरगाह से निकलने वाला और जाने वाला हर बहरी जहाज हम रोक देंगे। कल एक दो बदू हुई, आमने सामने लड़ाई हुई। ईरान के एक कमर्शियल शिप को जनाब रोका गया, उसका सिस्टम जो है घुसकर उसकी नेविगेशन को खराब कर दिया गया और दावा किया गया कि उसको कब्जे में ले लिया गया है। फिर कतर से चलने वाले अल जजीरा ने यह रिपोर्ट किया कि नहीं, ये खबरें गलत हैं, अमेरिका ने उसे कब्जे में नहीं लिया बल्कि ईरानी पासदारान इनकलाब के मुजाहिदीन ने, सिपाहियों ने उसे वापस बुला लिया और अमरीकियों को वहां से भगा दिया। इन सारी खबरों के दरमियान जब आज सुबह का आगाज होता है, इस्लामाबाद में नए मेहमानों की जनाब आमद की तैयारियां मुकम्मल की जाती हैं। पिंडी और इस्लामाबाद को कभी बंद कर दिया जाता है, कभी खोल दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि 2 दिन के लिए, कभी कहा जाता है 3 दिन के लिए और कभी 26 अप्रैल तक की तारीख बता दी जाती है। लेकिन इन सबसे खतरनाक मोड़ वहां पर समझ आता है जब बात होगी 21 अप्रैल की, जिस शाम अमेरिका और ईरान के दरमियान मुतवक्का मुआहिदा होना था, लेकिन उसी शाम सीज फायर की जनाब मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी। क्या खित्ते में दोबारा जंग शुरू होगी? क्योंकि ईरान की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं और अमेरिका की और इसराइल की जो तैयारियां हैं उनसे यह अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये जो ब्रेक ली गई है ये ब्रेक थ्रू के लिए नहीं, शायद किसी बड़े हमले या ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। क्योंकि दोनों जानब से खबरें, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भाई मिसाइल इतने जमा हो गए, इतने फौजी जमा हो गए, इतने शिप आ गए, दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार फौजी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता पहुंच जाता है। लेकिन इन सारी खबरों के दरमियान जो अमेरिका के लिए ईरान के अलावा इस खित्ते से बुरी खबर है वो है मुत्तहिदा अरब अमारात है। वहां अब डॉलर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि डॉलर की सप्लाई कर रहा हूं, वरना हम सारी की सारी तिजारत जो है, तेल की फरोख्त जो है वो चीनी करेंसी में करेंगे। इससे पहले चीन जो है वो पूरे खित्ते को, गल्फ कंट्रीज सबको ये दावत दे चुका है कि हम लोगों से अगर तेल खरीदना है, तेल के साथ तिजारत करनी है, हमें फरोख्त करना है, तो फिर हमारी करेंसी में आपको ये तिजारत करना पड़ेगी। इनके अलावा कतर ने भी थोड़ी सी बगावत का इंदिया दिया है कि हमारी फ़ज़ाई हदूद अब अमरीकी तैयारों के लिए नहीं होगी, हम उसको बंद करने जा रहे हैं। इन सारी खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। कल रात को रात गए एक टेलीफोन कॉल हुई इस्लामाबाद से सीधा तेहरान और गुफ्तगू हुई खित्ते में अमन की, कशीदगी कम करने की, जंग बंदी की, जंग को मुकम्मल ख़त्म करने की। दोनों हमसाया मुमालिक के सरबराहान ने आपस में टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, जहां से शहबाज शरीफ साहब से, ईरान से जनाब मसूद पज़ेश्कियान, और आज सुबह तक कल तक तो जो ईरानी मीडिया था वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा था कि ईरानी वफ्द इस्लामाबाद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। यहाँ पाकिस्तानी मीडिया ने दम साध लिया कि शायद इसमें कोई ना कोई गुंजाइश बाकी हो इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, माहौल को साजगार रखने के लिए ऐसी खबरों पर तबसरा ना किया जाए। लेकिन आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है बकाई साहब की जानिब से, इस्माइल बकाई साहब ने अब सरकारी तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जब तक ये नाकाबंदी है तब तक टेबल सजी सजाई पड़ी रहेगी, उसकी दूसरी जानब बैठने वाले मेहमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन जो खबरें इस वक्त पूरी वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उन सारी खबरों को बारी बारी आपके सामने रखते थे। पहली जनाब खबर आती है ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान में जनाब आने से इनकार, क्योंकि वजह वही बताई जा रही है, नाकाबंदी। खबर की तफसील कुछ यूँ है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा जनाब इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का कोई इरादा नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आ रहे। अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ امریکہ نے دکھا دیا کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ نے جارحانہ کارروائیوں کا ارتکاب کیا ہے اور جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور اس کے مطالبات غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ ایران نے اپنے مطالبات کو واضح طور پر بیان کیا اور انہیں تبدیل نہیں کرے گا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران کے قومی مفادات کے تحفظ کی بات آتی ہے تو ہم ڈیڈ لائنز یا الٹیمیٹم پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نئی جارحیت شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلح افواج اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پہلے آبنائے ہرمز محفوظ تھا۔ پاکستانی ثالث کی وضاحت کے باوجود امریکہ نے کہا لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں تھا۔ امریکہ نے سمندری ناکہ بندی کر کے ایرانی بحری جہاز پر حملہ کیا۔ امریکی اقدام جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے دوبارہ مذاکرات کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، ایرانی عوام کو قتل کیا، انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ موجودہ جنگی نوعیت کو صورتحال کے باعث آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو یک طرفہ معمول پر لانا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بیان جس کے بعد اب شاید کو غیر معمولی نقل و حرکت آپ کو نظر آئے کہ پاکستان سے کوئی جہاز پھر اڑ کر شاید تہران جائے یا پھر امریکہ کی جانب سے کوئی ایسا بیان آئے کہ اس ناکہ بندی کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مذاکرات ممکن ہو پائیں گے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان نے بھی اپنی طرح پوری کوشش کی ہے کہ اس جنگ کو یہیں پر روک دیا جائے، فل سٹاپ لگا دیا جائے۔ 40 دن کی جنگ کے بعد دنیا نے ہلکا پھلکا سانس لینا شروع کیا تھا۔ معیشتیں جو ہیں ان کے بارے میں اب جتنے بھی وار ایکسپرٹس ہیں، جتنے بھی مبصرین ہیں، جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 1 سال تک اب بھول جائیں کہ آپ کی معیشت کی بساکھیاں ہٹائی جا سکتی ہیں، آپ کو لنگڑا لولا چلنا پڑے گا۔ یعنی معیشت کی اگلے 1 سال تک بحالی کسی ملک کے لیے اتنی آسان نہیں رہے گی۔ دوسری جانب امریکی ڈالر جو پیٹرو ڈالر بھی کہلاتا ہے، پورے خطے میں اگر ڈالر میں پیٹرول کی تجارت نہ ہو، اگر خرید و فروخت نہ ہو تو یہی ڈالر دنیا سے آپ کو ختم ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ دنیا کے پاس اب متبادل کے طور پر چینی کرنسی آ گیا ہے۔ چین نے کل بھی امریکہ کے اندر جو ان کے 900 بلین یوان تھے ان کو ڈمپ کیا۔ اس کے بعد اب امریکی جو ہے بزنس مین وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ جو چین نے کیا ہے اس سے امریکی معیشت کو جناب تباہ و برباد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری جانب معیشت امن و امان ملک میں جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عوام کی رائے ہے، اس کے بعد امریکہ کے برے دن تو شروع ہو چکے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ شاید وہ امریکی صدر ثابت ہوں گے جو امریکہ کو خود تباہ کرنے پر تلے ہوئے۔ اس سے پہلے امریکہ نے سپر پاور کرنے کے لیے بہت سے ممالک کے خلاف کولڈ وار اور اوپن جنگیں لڑی ہیں، لیکن آج تک کبھی امریکہ کو جنگ جیت نہیں سکا۔ جہاں بھی گیا ہے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اسے ہار کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد صدر ہیں جنہوں نے آ کر نہ صرف امریکہ میں اپنے مخالفین سے، اپنے خطے میں جتنے بھی کینیڈا سے لے کر میکسیکو، کیوبا، وینزویلا اور جتنے بھی ممالک وہاں لیٹن امریکہ کے، ان سے لے کر چین، روس اور خلیجی ممالک میں ہر جگہ وہ جنگ شروع کی ہوئی ہے، جس سے اب لگتا یہی ہے کہ نیٹو بھی ختم ہوگا، یورپ سے امریکہ بہت فاصلے پر چلا جائے گا، کیونکہ امریکہ جس پر ہاتھ رکھتا ہے اس کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگ اس کے آٹومیٹک خلاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو ہنگری کے الیکشن اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں 16 سالہ اقتدار کیسے زمین بوس ہوا ہے جب وہاں پر جے ڈی وینس نے جا کر کینڈیڈیٹ کا سپورٹ کیا۔ اس سے پہلے جرمنی کے انتخابات میں یہی دیکھنے کو ملا تھا کہ جہاں جہاں ڈونلڈ ٹرمپ جس حکومت کو سپورٹ کرتا ہے عوام اس کے خلاف ہو جاتی ہے، کیونکہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ رجیم چینج کرنے کی کوشش ہے اور امریکی تسلط جو ہے ان ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ بات ہو رہی تھی اسلام آباد کی اور مذاکرات کی، خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر عقلی اور سفارتی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ایرانی سفیر کہہ رہے ہیں جو روس میں تعینات ہے، امریکہ اور اسرائیل کے حملے ناکام ہو گئے، ایران پہلے کے مقابلے میں زیادہ متحد ہے۔ اور روس کا ایک آفیشیل بیان اس تناظر میں اور چین کا بھی وہ آ چکا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جناب چین نے کہا ہے کہ چین کا ایرانی تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کا کارگو جہاز قبضے میں لیے جانے پر ترجمان چینی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا کہ تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کی موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے، امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، چین ان مذاکرات کو
میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امید افریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ بات آگے بڑھتے ہوئے جب روس تک جاتی ہے تو روس نے کہا ایران کے معاملے میں ثالث نہیں لیکن ضرورت پڑنے پر مدد کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر دفتر کرملن کا کہنا ہے کہ ایران کے معاملے میں روس ثالث نہیں لیکن ضرورت پڑنے پر ہم مدد کر سکتے ہیں۔ ترجمان کرملن کی جانب سے جاری بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری رہے گا۔ مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ اس دوران ترجمان جو ہے ایرانی فوج کے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بحری جہاز کے خلاف جارحیت کے بعد امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لگتا ہے جس پوائنٹ پر آ کے سیز فائر روکا گیا تھا اسی پوائنٹ سے اب سیز فائر ختم ہوگا، یعنی آبنائے ہرمز، اس کی ناکہ بندی، اس کی بندش ایران ہٹاتا ہے تاکہ سی بی ایم کیا جائے۔ کانفیڈنس بلڈنگ معیار کے طور پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر جو پاکستان سے امریکی تجاویز پاکستان نے ان تک پہنچائی تھی، جو ان کے خدشات امریکہ تک پہنچائے گئے تھے، اس کے درمیان سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سلوشن پیدا ہو گیا۔ یہ جتنی بیان بازی ہے شاید سموک سکرین ہے، ان سے اسرائیل کے اس گھٹیا منصوبے سے بچنے کی کوشش ہوگی جس میں وہ ایران کی قیادت کو کسی بھی لمحے کہیں بھی قتل کرنے کے در پر ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے 10 اور 11 اپریل کو جو پاکستان میں اور 12 اپریل کو جب پاکستان میں ایرانی وفد موجود تھا تو ایرانی وفد کو خود پاکستان ایئر فورس اپنی حفاظت میں لے کر پاکستان آئی تھی اور پھر پاکستان سے تہران تک خود چھوڑ کر آئی تھی، کیونکہ اسرائیل اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ کل ہی نیتنیاہو نے بیان دیا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور لبنان کے اندر جو کچھ کر رہا ہے وہ سیز فائر کی سیدھی سادھی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کے اندر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے، بار بار ہم ویڈیوز میں کہتے ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی یہ ہیومن رائٹس اور واویلا کرنے والے، انسانی حقوق والی بات کرنے والے جناب آزادی وہ ان کو سانپ سونپ جاتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں ہوتی، وہ جو مرضی کرے اس کو، کیونکہ امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہسٹری میں پہلے صدر ہیں جنہوں نے نیتنیاہو کے کہنے پر اس جنگ میں کودنا مناسب سمجھا۔ جناب آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں جو ایران سے اس وقت بیانات آ رہے ہیں۔ ابراہیم عزیزی صاحب ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے جناب کمیٹی کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جب پازیٹیوٹی صبح دن چڑھتے ہی شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہی ایران کے جناب وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد بتایا ہے کہ ہم معذرت خواہیں کہ ہم پاکستان اب نہیں آ سکتے۔ امریکہ کے لیے لگتا یہی ہے کہ بری خبروں نے اب ان کا منہ دیکھ لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جو پاسداران انقلاب کے جناب ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ آرم فورسز بہت جلد جو ہے وہ ریٹیلیشن سٹرائک یعنی جوابی حملہ کریں گے اور دشمن کو بہت جلد اس خطے سے بھگا دیا جائے گا، کیونکہ وہ قزاقوں کی طرح اس وقت عمان کے سمندر میں موجود ہے، یعنی امریکہ کے اوپر حملے کی جناب مکمل تیاری ہے اور وارننگ جاری کر دی۔ دوسری طرف گلوبل انسائٹ جرنل جو ہے وہ کہہ رہا ہے، جس کے ایک ریٹائرڈ جنرل کی اس وقت گفتگو جو ہے، کرنل کی گفتگو جو ہے وہ ABC نے نشر کیا، امریکن براڈ کاسٹنگ کمپنی جو ہے اس نے نشر کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران نے اس ٹیکنالوجی کی اس جنگ میں چاروں شانے چت امریکہ کو کیا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی ہی ہزیمت، رسوائی اور ذلت ہے کہ انفرا ریڈ ڈیٹیکشن جو ٹیکنالوجی یوز کی تھی انفرا ریڈ سسٹم کے ذریعے، وہ ٹریڈیشنل یا روایتی ہتھیاروں سے بالکل مختلف ہے، جس کے ذریعے ہی ایران نے امریکہ کا A-15 بھی اور A-35 بھی گرایا تھا۔ اس کا توڑ امریکہ کے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ یہ امریکی ریٹائرڈ US آرمی کے کرنل جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ABC نیوز کو، اور اس کے علاوہ جو ڈرون ہے اس کا توڑ بھی نہیں ہے، بیلسٹک میزائلوں کا توڑ بھی نہیں ہے۔ اور روسی وزارت دفاع نے جو کل بیان ان کے وزیر دفاع نے جاری کیا تھا کہ ایران نے اصل میزائل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ہے، جو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید بین البر اعظمی میزائل ہیں جو یہاں سے شاید امریکہ تک جا سکتے ہیں، ان میزائلوں کی جانب اشارہ کیا تھا کہ ایران نے اپنا اصل ہتھیار جو ہے ابھی تو استعمال کرنا بھی نہیں شروع کیا۔ تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی معیشت کو، ملک کے اندرونی حالات کو، نیٹو کے ساتھ تعلقات کو، دوستوں کو دشمنوں میں بدل رہے ہیں، جو دن کے 98 جھوٹ بولتے ہیں،
انہوں نے امریکہ کی تباہی کا خود بندوبست کر دیا ہے، کیونکہ جو خبریں اب دوست ممالک کی جانب سے ان کے لیے آ رہی ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں۔ کل بھی میں نے گفتگو کی تھی، جو صدارتی مشیر ہے اماراتی، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بیان گردش کر رہا تھا کہ اب ان نے یہ اندیا دینا شروع کر دیا ہے متحدہ عرب امارات نے کہ ہم اپنی سرزمین کو امریکی فوجیوں سے پاک کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا ڈیفنس نہیں کر پائے اور ہمارا مستقبل جو ہے اس پر سوالیہ نشان لگا ہے۔ اب دوسرا تحفہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ دیا گیا ہے، جس کو کھولتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوش اٹھ جائیں گے، وہ بھی امارات کی حکومت نے دیا ہے، جس کو وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امارات کا ڈالر کے بجائے چینی یوان کے استعمال کا اندیا۔ اماراتی حکام نے امریکی حکام کو بتایا کہ جنگ ٹرمپ نے شروع کی ہے، اگر یو اے ای کے پاس ڈالرز کی کمی ہوئی تو وہ لین دین کے لیے چینی یوان یا دیگر ممالک کی کرنسی استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے چین کی طرف سے میں نے شروع میں ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، گلف ممالک کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں اگر تیل بیچنا ہے، ہمارے ساتھ تجارت کرنی ہے تو ڈالر میں نہیں، ہماری کرنسی جس کو یوان کہتے ہیں اس میں تجارت ہو پائے گی۔ اب یہ پہلا ملک ہے، ایران تو تجارت کر ہی رہا ہے کیونکہ اس پر بین الاقوامی بینکنگ کے چینل سارے بند ہیں، وہ یا تو بٹ کوائن میں تجارت کرتا ہے یا پھر چینی کرنسی میں، اور یہیں سے وہ آغاز ہوا تھا جس کے بعد چینی کرنسی کو انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر ریکگنائز کیا گیا۔ اس سے پہلے کوئی بڑی تجارت چینی کرنسی میں نہیں ہوتی تھی۔ اگر عرب امارات اس فیصلے کا جناب انڈیا جس کا دیر ہے عمل شروع کرتا ہے تو یقین مانیے پیٹرو ڈالر کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے امریکی معیشت کے بارے میں اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ آج شام کو جو ہی آپ یہ ویڈیو جب دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک امریکی اسٹاک ایکسچینجز کے کھلنے کا وقت ہوگا اور پھر دنیا کی معیشتیں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ الٹے منہ گر جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو یو اے ای سے بری خبر آ رہی ہے وہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ اپنی جو بلکہ یو اے ای نہیں بلکہ قطر سے خبریں اب سرکولیٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی فضائی حدود جو ہے وہ امریکہ کو وارننگ جاری کر دیا۔ حالانکہ قطر جو ہے وہ واحد ملک ہے دنیا میں جو امریکہ کے باہر سب سے زیادہ جہاں پر فوجی اڈے موجود ہے، امریکہ سب سے بڑا اڈا قطر میں موجود ہے۔ اگر وہاں سے یہ رسوائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر دنیا کے 120 ممالک میں جو 752 امریکی اڈے ہیں ان کے بھی بوریا بستر گول ہونے کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا، کیونکہ پورے خطے نے دیکھ لیا ہے کہ یہ امریکہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرتا ہے، جو دنیا کی طاقتور ترین بحریہ کا دعویٰ کرتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بحرین کو، کویت کو، سعودی عرب کو، قطر کو، یو اے ای کو، کسی کو بھی ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکے، اور سب سے زیادہ اپنے لاڈلے بچے اسرائیل کو بھی ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں کر پائے، بلکہ خود بھی ان کی زد میرے اور ایرانی میزائلوں نے اور ڈرونز نے جگہ جگہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں بہت زیادہ برتری میدان میں رکھتے ہیں امریکہ سے اور ان کے اتحادیوں سے۔ اب دیکھنا یہ ہے ایرانی اعلان کے بعد پاکستانی حکومت کیا ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے شروع دن سے یہ کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو لوگوں کا تجزیہ ہے نا کہ فیس سیونگ دی جا رہی ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ شاید خطے میں جو جنگ ایران تک پہنچ چکی ہے اس کا اثر آپ ہلکا پھلکا تو دیکھ ہی رہے ہیں، شاید یہ اثر اور بڑھ جاتا اگر ایران کے ہمارے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہ ہوتے اور ہمارے آئل ٹینکرز کو جھنڈا لگے ہونے کی وجہ سے آبِ حرمت سے گزرنے کی اجازت نہ ہوتی، تو یہ حالات یکسر مختلف ہوتے۔ ایک جنگ ہم بھگت چکے جو ہمارے پڑوس افغانستان میں 79 کے بعد سے اب تک جاری ہے، اس کے اثرات ہماری سوسائٹی پر کیا ہیں، ہماری معیشت پر کیا ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ تہران فعال ہوتا تو اگلا نشانہ شاید پاکستان ہوتا، لیکن پاکستان کی فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ناممکن کو ممکن بنانا کون سا دنیا کے لیے مشکل ہے۔ اگر امریکہ بہادر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ بھی اسرائیل کی فرمائش پر، تو پھر امریکہ سارے دوستوں کو بھول جاتا ہے، جیسے ابھی دیکھ لیجئے یو اے ای کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، فرانس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جناب، اس کے علاوہ جارجیا میلونی جو اٹلی کی وزیر اعظم ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، پولینڈ، جاپان، کوریا اور کینیڈا، پھر آسٹریلیا، ان کے اس وقت جو ہے پوزیشن کیا ہے، نیٹو اس وقت کہاں کھڑا ہے، تو آپ کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کا ہاتھ پکڑتا ہے اس کی قسمت
خود بہت برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قوموں کو، عوام کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دینے والا ان کا خیر کم از کم نہیں ہے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔